बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और वही हुआ जिसका खदशा था। हाँ साहब की बिनाई मुतासर हो गई है। ये कितने फीसद मुतासर हुई है? क्या हाँ साहब को नज़र आना बंद हो गया है? इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें क्या कहा गया है, और उसके बाद पीटीआई का जो बयानिया सामने है उसमें इसके हवाले से क्या कहा जा रहा है। और तहरीक इंसाफ ने इस मसले पर एहतजाज की कॉल दे दी है। इसके अलावा साबिक आर्मी चीफ रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो कल गिर कर जख्मी हो गए थे, उनको आईसीयू में दाखिल करा दिया गया है। उनके हवाले से फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने एक अपडेट जारी की है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। मरीम नवाज ने इमरान खान के अब्बाई इलाके मियाँ वाली का दौरा किया है और रज के बैशिंग की है पीटीआई के ऊपर। इसके अलावा एफडब्ल्यू की गाड़ी पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके तांगीर बोशीदास में हमला हुआ है, जिसमें ड्राइवर शहीद हो गया और जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, 4 अफराद गिरफ्तार हैं। इसके अलावा हुकूमत ने नेट मीटरिंग सार्फिन को नेट बिलिंग पर मुंतकिल करने का अमल रोक दिया है। जेनजी इनकलाब के बाद बांग्लादेश में पहले आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का मरहला मुकम्मल हो गया है, और नताइज कब आएंगे इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 73 अफसरान को नौकरियों से क्यों निकाल दिया गया है। अब बात करते हैं खास साहब की बीमारी के हवाले से, जिनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज पेश की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई और बच्चों से राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिस दौरान अदालत की जानिब से मुकर्रर करदा कमीशन के सरबरा सुलेमान सफदर ने इमरान खान से मुलाकात की जो रिपोर्ट जमा कराई थी उस पर बात की गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या है वो आपको बताएंगे। खान साहब ने तिब्बी सहूलियत को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है, आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई मांगी है, अपने बच्चों से बात करने की इजाज़त मांगी है। तो हुकूमत ने इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी है। हुकूमत खान साहब को माहिर अमराज चश्म तक रसाई देने पर तैयार हो गई है। तो चीफ जस्टिस ने अदालत में कहा कि हुकूमत बड़े अच्छे मूड में है, खान साहब को उनके बच्चों के साथ बात करने की सहूलत मिलनी चाहिए, तो ये इजाज़त भी दे दी गई है। अदालत ने यह भी कहा कि खान साहब इस वक्त स्टेट कस्टडी में है, यानी रियासत की कैद में है, तो उन समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियत दी जाए, तो सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो हुक्म है इसके मुताबिक तो खान साहब को वही तिब्बी सहूलियत मिल सकती हैं जो दीगर लोगों को मुयसर है, लेकिन खान साहब को स्पेशल रियायत ये दी गई है कि उनकी आंख का प्रॉब्लम है तो उन्हें माहिर अमराज चश्म आकर देखेंगे। अब इस रिपोर्ट में कहीं भी किसी तिब्बी माहिर की रिपोर्ट शामिल नहीं है कि खान साहब की जो आंख है वो ज़ाया हो गई है, उनकी बिनाई मुतासर हुई है। लेकिन खुद खान साहब ने अपने वकील को बताया कि उनकी आंख की 85% बिनाई चली गई है और 15% बाकी है। अब खान साहब की बीमारी के हवाले से मैं पहले ये वाज़ह कर दूं कि मैं कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहता, उनकी बीमारी को लेकर कोई नॉन सीरियस गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मगर चंद सवाल तो हैं। खान साहब की बीमारी के हवाले से 2 किस्म की राय पाई जाती हैं। ये तासुर पहले से कायम हो चुका है। जब इमरान खान के वकील ने पहले कहा कि खान साहब की सेहत ठीक है, उसके बाद इनकार किया कि मैंने सेहत पर कोई बात की है, तो उसी वक्त ये अंदाज़ा हो गया तो लोगों को कि खान साहब की सेहत के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं आएगी। तो अब उनकी बीमारी को लेकर 2 किस्म की जो राय है वो पाई जाती है। एक तो ये कि खान साहब की जो बीमारी है वो सियासतदानों की बीमारी है, उन सियासतदानों की जो अक्सर किसी जुर्म में जेल चले जाते हैं, या वो सियासी कैदी होते हैं, या उनको जेल में बंद करके सियासी इंतकाम लिया जाता है, या फिर उनके ऊपर कोई वाकई जुर्म साबित होता है। लेकिन चूंकि वो सियासतदान होते हैं तो सियासतदानों को डील करके अपने लिए नरमी हासिल करना और बरात हासिल करना या डील करना तो आता है। तो ऐसे सियासतदानों को जो बीमारियां लाक होती है उनमें से एक बीमारी ये हो सकती है। और दूसरी राय ये है कि खान साहब की आंख वाकई खराब है, वो बीमार हैं। तो सवाल ये कि खान साहब की बहनों से जो मुलाकात हुई आखिरी वो 3 एक महीने पहले हुई थी, और जिस किस्म की बीमारी बताई जाती है
وہ پرانی بیماری ہے، خاصب کی آنکھ بہت عرصے سے خراب ہے، لیکن انہوں نے اپنی بہنوں کو اس کی کبھی کوئی شکایت نہیں کی. لیکن اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ خاصب کی جو 85% بینائی ہے وہ متاثر ہو چکی ہے. وہ تقریباً ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے. حکومت نے انہیں اندھا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اندھا تو دونوں آنکھوں سے بندہ ہوتا ہے، ایک آنکھ والا تو اندھا نہیں ہوتا، ایک آنکھ والا کانا ہوتا ہے. اور چونکہ خاصب خود کہتے ہیں کہ انہیں 15% نظر آتا ہے، تو انہیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اندھراتا ہو گیا، یعنی ان کی آنکھ میں دھندلا پن آ گیا ہے، ان کو نظر نہیں آتا. تو 70 سال یا 75 سال کی عمر میں اس قسم کی بیماری کا ہونا بالکل نارمل سی بات ہے. اب میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ میں کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑا رہا، اور نہ کسی کی بیماری کا مذاق اڑانا چاہیے. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خود کل دوسروں کی بیماری کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کلثوم نواز لبے مرگ تھی تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نواز شریف کا پلیٹلیٹ گرنے کے مذاق اڑایا کرتے تھے. خاصب تو باقاعدہ جلسوں میں اور کابینہ کے اجلاس میں اور میڈیا کے سامنے عوام کو بتایا کرتے تھے کہ نواز شریف کی جو بیماری ہے وہ جھوٹ ہے، ڈرامہ قرار دیا کرتے تھے. اب ان کی آنکھ میں اگر تکلیف ہے اور کوئی کہہ دے کہ آپ بھی ڈرامہ کریں تو ظاہر ہے وہ حساب چکتا کرے گا. تو ہم وہ کام نہیں کر رہے. میں تو صرف ایک سوال اٹھا رہا ہوں، مجھے کسی میڈیکل رپورٹ میں یہ نظر نہیں آیا کہ خاصب کی 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ خاصب کہہ رہے ہیں اور خاصب نے اپنے وکیل کو بتایا. اب خاصب کا وکیل بھی ڈاکٹر نہیں ہے، خاصب خود بھی ڈاکٹر نہیں ہے، اور خاصب کی آنکھ میں کوئی ایسا میٹر بھی نہیں لگا ہوا جو یہ بتا دے کہ 15% نظر آ رہا ہے، 16% نظر آ رہا ہے، 20% نظر آ رہا ہے. ممکن ہے اندازے کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہو کہ انہیں بہت کم نظر آ رہا ہے. تو کم کے لیے کوئی پرسنٹیج تو نہیں آپ میئر کر سکتے. آنکھ میں دھندلا پن ہوتا ہے اور یہ نارمل سی بیماری ہے. آنکھ میں کلاٹ آ جانا، آنکھ کا سرخ ہو جانا، بسا اوقات آنکھ میں کوئی چیز پڑ جاتی ہے، آپ اسے رگڑے تو آپ کی آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، اور یہ چھوٹا سا ایک امپریشن ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ حکومت خاصب کی ایک آنکھ کیوں ضائع کرنا چاہے گی؟ اگر خاصب کو اندھا کرنا مقصود ہو تو پھر دونوں آنکھیں ضائع کرنی چاہیے. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ خاصب کی ایک آنکھ ضائع کر کے انہیں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے ڈسکوالیفائی کرنا ہو، کیونکہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ ایک آنکھ والا دوبارہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اگر ایسا ہوتا تو ضیاء الحق کبھی اس ملک کے سربراہ مملکت نہ بن سکتے. ضیاء الحق صاحب کی بھی دونوں آنکھوں کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ وہ تھوڑی سی الائنمنٹ ان کی خراب ہے، لیکن وہ اس ملک میں 11-12 سال حکمران رہے ہیں. تو بیماری پر کسی کا کوئی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. پی ٹی آئی نے جو کیا وہ اس کے سامنے تو آنا تھا اور آ بھی رہا ہے. میرا سوال تو 85% آنکھ ضائع کرنے والی رپورٹ ہے کہ وہ رپورٹ کہاں ہے. اب میں آپ کو عدالت کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی بتا دیتا ہوں. عدالت میں کیا کسی وقت اس موضوع پہ بات ہوئی؟ جب اس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل منصور عوان کو سٹیج پہ بلایا اور کہا کہ فرینڈ آف دی کورٹ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹس ایک جیسی ہیں. پیراگراف نمبر 21 پڑھیں. عدالت میں یہ رپورٹ پڑھ کے سنائی گئی جس میں عمران خان نے جیل میں حفاظتی سہولیات اور سیکورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا، کھانوں کی سہولیات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا. تو اگلوں نے آج کھانوں کی فہرست بھی جاری کر دی ہے. تاہم رپورٹ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے طبی سہولیات کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے اور ماہر آنکھوں کے ڈاکٹروں تک رسائی کی درخواست دی ہے. خاصب کے ساتھ وکیل بیٹھا ہوا تھا سلیمان صفدر. اگر خاصب کی آنکھ کو نقصان پہنچا، ضائع ہوئی، کوئی بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے، تو خاصب اپنے وکیل کو کہتے کہ باہر جا کے سب سے پہلے اس کے اوپر ریٹ فائل کرو، عدالت کے اندر درخواست دو اور ایف آئی آر کی درخواست دو. جس جیلر کا یہ نام لے رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ آنکھ ضائع ہوئی، اس کو نامینیٹ کر کے پرچہ درج کرائیں. لیکن خاصب نے ایسا نہیں کہا. تو چیف جسٹس نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیٹ کسٹڈی میں ہے، یعنی جوڈیشل کسٹڈی میں نہیں ہے. ان کو سزا ہو چکی ہے اور وہ ریاست کے قیدی ہے، اور جس قانون کے تحت انہیں سزا ملی ہے وہ سزا پوری کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس لیے قیدی کو کوئی ایسی سہولیت دینے سے انکار کر دیا جو باقی قیدیوں کو نہیں دی جا سکتی. تو عدالت کا موقع ہے کہ یکساں سہولیات ملنی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عمران خان کو دیگر قیدیوں کی نسبت زیادہ سہولیت دی جائیں، لیکن اٹارنی جنرل منصور عوان نے خود کہا کہ ہم عمران خان کو آنکھوں کے ڈاکٹروں تک رسائی دینے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی جو آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے اس کو بھیج کے خاصب کی آنکھیں چیک کرا لیں. تو چیف جسٹس تھوڑے سے حیران ہوئے تو انہوں نے کہا حکومت تو بڑے اچھے موڈ میں لگ رہی ہے
یعنی اگر عدالت یہ آرڈر دیتی کہ آپ لازمی آنکھوں کا ڈاکٹر لے کر آئیں اور ان کی آنکھیں چیک کرائیں، تو پھر باقی کے جو قیدی ہیں وہ بھی روز درخواست کریں گے. کوئی جگر چیک کرنے جا رہا ہوگا ڈاکٹر، کوئی پھیپھڑے چیک کرنے جا رہا ہوگا، وہاں تو جیل کے ڈاکٹر یا جیل ہسپتال کا عملہ ہی انہیں ٹریٹ کرتا ہے. لیکن چونکہ حکومت نے آفر کی تو عدالت نے اس کو لے لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، پھر عمران خان کو بچوں کے ساتھ جو ٹیلی فونک رابطے کی سہولیات ہیں وہ بھی دے دیں، اس کی بھی درخواست آئی ہوئی ہے. اب وہ کہتے ہیں نا کسی کو آپ انگلی پکڑائیں تو اگلا پوری بازو پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب دیکھا وکیل نے کہ حکومت واقعی اچھے موڈ میں ہے اور 2 رعایتیں دے دی ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا خان صاحب کو کتابیں بھی دی جائیں. یعنی ایک بندہ آنکھ سے اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، 85 بینائی ضائع ہو چکی ہے، اس کے لیے وکیل کہہ رہا ہے کہ کتابیں دے دیں. یہ ایسی ہے جیسے کسی آپ اندھے کو جہاز اڑانے کے لیے دے دیں. تو عدالت کے وہاں پہ کان کھڑے ہو گئے. جج صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آنکھوں کے مسئلے پہ کیا گیم کھیلی جا رہی. تو انہوں نے کہا کہ صحت کا مسئلہ سب سے اہم ہے، اس معاملے پر مداخلت کی ضرورت ہے. چونکہ خان صاحب کی آنکھیں خراب ہیں تو فی الحال ان کو کتابیں فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو چیف جسٹس نے بھی ان کی یہ والی چال جو ہے پکڑ لی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور پینترا بدلا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ڈاکٹر بلاتے ہیں، یعنی ماہرین امراض چشم عمران خان کی آنکھ چیک کرنے کے لیے جیل کے اندر جاتے ہیں، تو یہ چیک اپ جو ہے وہ کسی فیملی ممبر کی موجودگی میں کرا دیا جائے. اچھا، یہ وہ اصل نقطہ تھا کہ خاص صاحب کی کسی فیملی ممبر سے ملاقات کرا دی جائے. اور یہ اتنے دنوں سے جو کچھ کہانی چل رہی ہے کہ خاص صاحب کی نہ فیملی ممبر سے ملاقات ہو رہی ہے، ان کے لائر سے ہو رہی ہے. تو ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن عدالت چونکہ بھانپ چکی تھی کہ انہوں نے آنکھوں کے معاملے میں کوئی زیادہ ہی لمبی چھوڑی ہے، تو انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. تو عدالت نے کہا کہ ہم نے جو 2 کام کہے ہیں حکومت وہ کر لے، یعنی بچوں سے بات کرا دے اور ڈاکٹر کو لے جائے اور عمران خان کی آنکھیں چیک کرا دے. بس یہ 2 احکامات دیے گئے ہیں. 16 فروری کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور بات ختم. اب یہ تو تھا عدالت کا فیصلہ. اب جو رپورٹ جمع کرائی سلیمان صفدر صاحب نے، ان کی سن لیں. انہوں نے نہ صرف رپورٹ جمع کرائی بلکہ ساتھ ہی اپنی سفارشات بھی لکھ دی. عدالت نے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے اپنی سفارشات لکھ کے لانا ہے، لیکن خان کا وکیل ہو، خان کے مقدمے لڑ رہا ہو اور خان سے پیسے لے رہا ہو تو پھر وفاداری تو بنتی ہے. انہوں نے جو رپورٹ میں لکھا کہ عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کرایا جائے، ان کے ذاتی ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف سے معائنہ کرایا جائے. اب نہ ڈاکٹر فیصل آنکھ کا ڈاکٹر ہے، نہ ڈاکٹر عاصم یوسف ان کی آنکھ کا ڈاکٹر ہے. اور پی ٹی آئی کی رولا پا رہی تھی کہ خان صاحب کو اگر پیمز لے جایا گیا تو وہاں پہ تو کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہی نہیں ہے. تو وہاں جو ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا، ٹیکہ لگایا، وہ کسی ویلڈر نے لگایا تھا، وہ بھی کسی آنکھ کا ڈاکٹر نے لگایا تھا. اب یہ دونوں ڈاکٹر اس لیے ملوائے جا رہے ہیں کہ بات وہی ہے، کسی طریقے سے کوئی پلاننگ جو ہے، اگلی پلاننگ وہ لیک کی جائے. تو اس رپورٹ میں فار دی سیک آف کورٹ ایمپتھی یہ لکھا گیا کہ عمران خان 2 سال 4 ماہ سے قید میں ہے. اکتوبر 2025 تک ان کی نظر 6/6 تھی. بعد میں انہیں دھندلا نظر آنا شروع ہوا. کب سے آنا شروع ہوا یہ نہیں لکھا. ان کی دائیں آنکھ میں نظر دھندلانا شروع ہو گئی، بعد میں کم نظر آنا شروع ہوا. ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی آنکھ میں بلڈ کلوٹ ہے، یعنی آنکھ سرخ ہوئی ہوئی ہے. جب آپ آنکھ ملتے ہیں نا تو وہ خون جم جاتا ہے. تو خاصے پریشان تھے، ان کی آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا. وہ مسلسل آنکھ کو صاف کر رہے تھے. تو آنکھ میں چبھن ہوتی ہے تو پانی نکلتا ہے، یہ ایک نیچرل عمل ہے. اب جو خان صاحب کی رپورٹ میں اور چیزیں ایڈ کی گئیں. جی خان صاحب نے کہا سردیوں میں بھی حالات اچھے نہیں ہوتے، گرمیوں میں نہیں ہوتے، گرمیوں میں مچھر بڑا ہوتا ہے تو مچھر تو مروا دو. تو ریکمنڈیشن میں لکھا گیا کہ مچھر اور کیڑے مارنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. پھر خان صاحب نے کہا کہ یہاں وہ پھل و لکھنے یا کھانا بناتا تو ایک فریج منگوا دیں. تو لکھا گیا جی ایک فریج بھی فراہم کیا جائے خوراک کو محفوظ بنانے کے لیے. رپورٹ میں عمران خان نے اپنے وکیل کو کہا کہ جیل کا ٹی وی ٹھیک نہیں ہے تو ان کو کتابیں فراہم کی جائیں کیونکہ وہ قید تنہائی میں ہے. اچھا قید تنہائی بھی ٹھیک ہے، تنہائی دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کے پاس چیز ہونی چاہیے، وہ بھی درست ہے. لیکن جس شخص کی آنکھ خراب ہے وہ نہ ٹی وی دیکھ سکتا ہے نہ وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے. لیکن ریکمنڈیشن لکھی تو پھر عدالت نے فرینڈ آف کورٹ کی تعریف کی کہ تسی کام تو بڑا چنگا پایا. تو بیرسٹر سلیمان ذرا چوڑے ہو گئے اور کہا مجھے 100 کالیں آئیں، میسج بھی آئے، میری اہلیہ نے بھی مجھ سے پوچھا،
میں نے کہا کورٹ کی امانت ہے، میں نہیں بتا سکتا، تو میں نے اپنی اہلیہ تک کو نہیں بتایا۔ تو یہ کسی بھی وکیل کا اس روئے زمین پر بولا جانے والا پہلا سچ ہے اگر اسے مان لیا جائے تو اب اس پر جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ تو ظاہر فطری جانا ہے۔ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ تسی خان صاحب نو مارتا، انا کرتا، کانا کر دیتا، ان کی آنکھ ضائع ہے۔ تو یہ تو وہ ایکسپیکٹڈ چیزیں ہیں جو کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہونے والی ہیں، چونکہ خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے تو اس بار پلیٹلیٹ والی بیماری نہیں ہوگی، کوئی اور بیماری ہوگی، تو وہ پورا شور مچا رہے ہیں۔ اب عدالت کے اندر 85% والی بات نہیں ہوئی، یہ بات وہ پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بڑا ظلم ہو گیا خان صاحب دے نال۔ خان صاحب کی آنکھ کا سن کر ان کی ہمشیرہ رو پڑی، ان کے آنسو نکل آئے، انہوں نے کہا خان صاحب نے بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو یہ تو پچھلے 3 مہینے سے باہر جا رہے تھے اور لمحہ بلمحہ خان صاحب کی اندر سے رپورٹ بھی لے رہے تھے، انہیں پتہ بھی ہے خان صاحب کی اپنی اہلیہ سے ملاقات ہو رہی تھی، اہلیہ کی ان کی فیملی سے ملاقات ہو رہی تھی، پچھلے ہفتے بھی ملاقات کرائی گئی، اور یہ خبر بھی باہر آئی کہ خان صاحب کی جو اہلیہ ہے ان کی 2 بیٹیوں نے اور باقی لوگوں نے ملاقات کی ہے۔ اس میں بھی نہیں کہا گیا کہ خان صاحب کی 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے یا ان کی آنکھ میں بڑا سنگین قسم کا مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ یہ اچانک پچھلے 1 ہفتے کے دوران پوری کہانی، یعنی آنکھ، ناک، کان، گلا خراب، اچانک رونا دھونا شروع ہو گیا۔ یہ عمران خان کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے، اور یہ جرم اس ریاست نے کیا ہے۔ اس جرم کا چہرہ عبدالغفور انجم ہے، یہ نام ہم نہیں بھولیں گے۔ مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت آئی ہے، سلمان صفدر صاحب نے کہا، خان صاحب نے کہا ہے سلمان راجہ کو کہو عبدالغفور انجم کے خلاف فوری مقدمہ دائر کریں۔ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی، یہ تکلیف بڑھتی گئی، اور کسی وقت دسمبر میں ان کی آنکھ کی بینائی، ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہے، مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود ان کو صرف عام قطرے دیے گئے جو آنکھ کو میں دیے جاتی ہیں، کوئی معمولی اگر خارش ہو تو ان کو ہسپتال نہیں لے کر گئے۔ جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ آنکھ کا، اس کو نہیں بلایا گیا۔ جیل کے ڈاکٹر ان کو قطرے دیتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی۔ ایک آنکھ بالکل بینائی سے محروم ہو چکی تھی کا لگا، جس سے خان صاحب کہتے ہیں کہ اب 10 سے 15% بینائی اس حد تک واپس آئی ہے کہ اس آنکھ سے اگر وہ دیکھیں تو ان کو روشنی محسوس ہوتی ہے، لیکن آنکھ کی بینائی واپس نہیں آئی۔ یہ انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک صورتحال ہے۔ تو گل وچ ہوئی ہے کہ جناب حالات بدل گئے ہیں، خیالات بدل گئے ہیں، جذبات بدل گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی راستے بھی تو نکالے جائیں گے۔ اگر طاقتور ہلکے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہنو گلا نہیں رہی، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ خیالات دونوں طرف سے تبدیل ہوئے ہیں، تو خان صاحب کو نکالنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کیا جائے گا۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈرامہ ہے، حقیقت ہے، لیکن جو اشارے ہیں، جو حالات و واقعات ہے، جو آپ ڈاٹ ملا کر دیکھتے تو آپ کو صاف چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ جو بیماری ہے وہ بھی حقیقی نہیں ہے، اگر ہے تو اتنی نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے بھی جو نرم لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے، یہ نرم رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بہت سے سیانے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ تو بات ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں، اور وہ کرتے بھی نہیں ہیں، مداخلت نہیں کرتے، وہ آرڈر کرتے ہیں۔ مداخلت تو وہ کرتے ہیں جن کی سنی نہ جا رہی ہو، تو بندہ کہتا ہے یار میری گل سنتے آن کر ادھر۔ اب یہ اتفاق ہے یا مکافات عمل ہے یا کوئی ری پلے ہے، یہ بالکل ویسی کہانی چل رہی ہے جیسی نواز شریف صاحب کی چلی تھی۔ ان کے بھی اچانک پلیٹلیٹ گرے، ان کی رپورٹیں تیار ہوئیں، اور آج جو عمران خان کی رپورٹیں جمع ہوئی ہیں اور جو جیل انتظامیہ نے رپورٹ دی ہے وہ بھی ایک جیسی رپورٹ نکلی ہے۔ تو اب یہ اتفاق ہے یا ساری پلاننگ ہے؟ کیونکہ اگر آج جیل انتظامیہ نے کہا کہ ان کی آنکھ کا ہم نے علاج کرایا ہے اور ان کی آنکھ خراب ہے، تو اس سے پہلے تو کبھی جیل انتظامیہ نے یہ بات نہیں کی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے جب اڈیالہ کا جیلر تبدیل ہوا ہے۔ یہ جیلر جو ہے عبدالغفور انجم صاحب چند دن پہلے وہاں سے ہٹا دیے گئے، اور وہ دن اور آج کا دن کے عمران خان کی جو مشکلات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں یا بہتر ہو چکے ہیں۔
اب یہ سب مل کر ہمیں ماموں بنا رہے ہیں، اب یہ سارے مل کر ہمیں ماموں بنا رہے ہیں. اب نہ یہ کہانی نہیں ہے، نہ یہ پلاٹ نیا ہے، نہ اس کے کردار نئے ہیں، تو ہم ایک ہی دائرے میں گھومے جا رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہیرو ہے، اگلے 2-2.5 سال بعد کہتے ہیں کہ یہ زیرو ہے. تو میں نے آپ کو ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بہت جلد ہمارا جی بھر جاتا ہے. ہم 2-2.5 سال بعد ہی جمہوریت سے اکتانے لگتے ہیں. 2-2.5 سال بعد ہی ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ جس کو ہم نے ہیرو قرار دیا، جس کی ہم بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہے. اور معیشت اگر بہت خراب نہیں ہے تو بہت اچھی بھی نہیں چل رہی. اس قسم کی باتیں ہم ماضی میں بھی سنتے رہے ہیں اور آج بھی سن رہے ہیں. تو اب تحریک انصاف نے اس پہ ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا، اور وہ کہتے ہیں جناب جمعے کے بعد ہم احتجاج کریں گے. اور خاصوں کی بہن تو کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، جنہوں نے خان کی آنکھ ضائع کی ہے وہ بچ کے نہیں نکل سکتا. خاص کر جو جیل سپرڈنٹ ہے عبدالغفور انجم، ان کا وہ نام لے رہے ہیں. ایک نام خان صاحب نے خود دے دیا، انہوں نے نشاندہی کر دی ہے اپنے مجرم کی، عبدالغفور انجم. اس کے خلاف فی الفور مقدمہ دائر کیا جائے گا. اور جنید اکبر نے پارٹی کارکنان کو کہا کہ کل جمعے کے بعد صوبے بھر میں ہڑتال کی کال دی گئی ہے، باہر نکلیں. اب یہ جنید اکبر نے کال دی ہے، جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کوئی کال نہیں دی. انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے مگر کال کوئی نہیں دی ہے. تو ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی نا. تو جنید اکبر جو ایک روز پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں الگ سیٹ کا مطالبہ کریں گے اور ان کا اپنی جماعت کے لوگوں سے، پارلیمانی لیڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب وہ اچانک کی پارٹی کے صوبائی رہنما بن گئے ہیں اور انہیں کال بھی دے دی ہے. اور جمعے کے بعد یہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے احتجاج کریں گے. تو یاد آیا جمعے کے بعد احتجاج والا معاملہ، کشمیر ہم نے بھارت کو دیا اور خان صاحب نے کہا جمعے احتجاج کریں گے. تو یہ بھی الٹا ان کے اوپر آن پڑا ہے. کوئی بات ایسی نہیں جو خان صاحب نے تکبر یا رونت میں بولی ہو یا جھوٹ بولا ہو اور وہ پلٹ کے ان کے منہ پہ نہ پڑی ہو. اس کے علاوہ حکومت نے اس بات سے انکار کیا کہ انہوں نے خان صاحب کی جو سہولیات ہیں ان میں کوئی کمی کی ہے. ایک رپورٹ بھی ساتھ شائع کی گئی ہے عمران خان کے کھانے پینے کے مینیو کی. ہفتے میں 2 دن چکن، 2 دن گوشت، 2 دن دالیں، 2 دن چسکے دار چیزیں، چاٹ وغیرہ. ناشتے میں کافی کا کپ، کھجوریں، دلیا. رات کا کھانا ہلکا پھلکا کھاتے ہیں، دودھ، فروٹ، کھجوریں. اور مشقتی سے خوش ہیں، وہ ان کے تمام کام کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، بیڈ وغیرہ ٹھیک کرتا ہے، صابن، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، برش وغیرہ بر وقت مہیا کیا جاتا ہے. یہ اسی رپورٹ کے اندر شامل ہے. تو فیملی کہتی ہے انہیں سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، کال کوٹھڑی میں رکھا ہوا ہے، موت کی کوٹھڑی میں قید کیا ہوا ہے. تو خان صاحب کا کھانا پینا ٹھیک کرا دیا رولا چولا پا کے. اب ان کی گرمیاں ٹھیک گزارنی ہیں تو اس کے لیے ان کو مطلوبہ سہولیات دے دی جائیں گی. اب جو اصل سوال ہے کہ کیا خان صاحب باہر آ رہے ہیں، ڈیل ہو رہی ہے، ان کو باہر نکالا جا رہا ہے. تو یہ ساری تیاریاں تو اسی سلسلے کی لگتی ہیں. لیکن اب بھی جو ڈائی ہارڈ اینیمیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان جیل سے باہر نہیں آئے گا، وہ جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پہ وہی رکھا جائے گا. لیکن پارٹی کے تحفظات، لوگوں کے تحفظات آہستہ آہستہ دور کر کے ان کو سیٹسفائی کر دیا جائے گا. اگلی خبر سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے ہے. سابق آرمی چیف کل اپنے گھر کے باتھ روم میں گر گئے تھے. آئی ایس پی آر نے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی صحت سے متعلق اپ ڈیٹ جاری کر دی ہے، اور اس اپ ڈیٹ کے مطابق قمر جاوید باجوہ اپنی رہائش گاہ پر گرنے کی وجہ سے زخمی ہوئے اور انہیں سی ایم ایچ میں داخل کرا دی گیا جہاں وہ زیر علاج ہے. ان کے بہنوئی کی جو ویڈیو سامنے ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب کو چوٹیں لگی ہے، بظاہر وہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ فوج کا ایک طریقہ کار ہے اور سابق آرمی چیف ہے، ان کا ایک پروٹوکول ہے، تو ان کے اب جب تک تمام ٹیسٹ نہیں ہوں گے یہ ہسپتال سے باہر نہیں جا سکتے، ان کو چھٹی نہیں ملے گی. مریم نواز گئی ہے میاں والی، اور میاں والی عمران خان کا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں سے خاص الیکشن لڑتے بھی ہیں، جیتتے بھی ہیں. ان کی فیملی بھی بلانگ کرتی ہے میاں والی سے. تو مریم نواز نے میاں والی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ میاں والی سے ووٹ لے کر چلے جاتے تھے. جو لوگ کہتے تھے کہ نون لیگ کے دور میں صرف لاہور میں ترقی ہوئی ہے، وہ میاں والی کو دیکھ لیں. میاں والی کی تو پوری حکومت تھی، یعنی میاں والی سے تعلق رکھنے والا پرائم منسٹر تھا، لیکن اس نے اپنے آبائی شہر کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر طنز کیا اور میاں والی کے عوام سے کہا کہ اب کی بار کسی فراڈ کو ووٹ مت دینا. اللہ تعالیٰ نے 3 سال اور دیے تو انشاءاللہ پنجاب کی قسمت بدل جائے گی اور میاں والی بھی محروم نہیں رہے گا.
اگلی خبر بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے حوالے سے ہے۔ 13ویں عام انتخابات کے لیے پولنگ مکمل ہو گئی ہے اور اکا دکا بدامنی کے واقعات کے علاوہ مجموعی طور پر پولنگ پرامن رہی ہے۔ کہیں کہیں دھماکے بھی ہوئے ہیں اور عوامی لیگ کے کارکنوں کا جھگڑا بھی ہوا، لیکن عوامی لیگ اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی۔ اب نتائج کا اعلان جو ہے وہ جمعے کے روز تک متوقع ہے۔ 12 کروڑ رجسٹرڈ ووٹر ہیں جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں، تو یہ جینزی کا الیکشن قرار دیا جا رہا ہے۔ اصل مقابلہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جو خالدہ ضیاء کی پارٹی تھی، ان کے صاحبزادے اس پارٹی کے سربراہ ہیں، اور جماعت اسلامی کے مابین ہے۔ شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کو جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جب سے بنی ہے مشکلات کا شکار ہے، اور ایک بڑے کیس کے اندر اس کے بڑے اہم 5-7 ڈائریکٹر فارغ ہو گئے تھے، کیونکہ سائبر کرائم انویسٹیگیشن کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ مالی لین دین سے بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے پچھلے دنوں یوٹیوبرز کو پکڑا اور پھر ان کے اوپر جوئے کی ایپ چلانے کا الزام عائد کیا، ان سے بھاری رشوت لی اور خود بھی پکڑے گئے اور خود بھی فارغ ہو گئے۔ اب اطلاع یہ کہ 73 افسران نوکریوں سے نکال دیے گئے ہیں، پرانے افسران کو ریگولر کیے بغیر فارغ کر دیا گیا، نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ڈی ڈی این سی سی آئی اے نے 258 نئی بھرتیوں کے لیے PC1 بھیج دیا ہے۔ تو زرداری صاحب کی بیماری اور ان کا ہسپتال منتقل کیا جانا، نواز شریف کا پلیٹلیٹ گرنا اور ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جانا، پھر وہاں سے ان کو لندن روانہ کیا جانا، اور عمران خان کی آنکھ کی بینائی کی رپورٹ کا پس منظر اور پیش منظر بظاہر ایک جیسا لگتا ہے۔ اب کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردن واقع بہت خیال رکھیے گا۔